जैसूर सेक्टर डिवीज़न। जैसूर सेक्टर मशरक़ी पाकिस्तान का जनूब मगरबी इलाका था, जिसके शुमाल में दरियाए गंगा, मशरक़ में दरियाए मेघना और जनूब में खलीज बंगाल थी। मगरबी जानब मगरबी बंगाल की मशरक़ी सरहद लगती थी। इस इलाके के अहम शहर खुलना, जैसूर, जेंदा, किश्तिया, बारिसाल और फरीदपुर थे। इस सेक्टर का बॉर्डर 600 किलोमीटर के लगभग था। अंदरूनी मवासलाती निज़ाम, खुसूसन सड़कें और रेल की पटड़ियाँ शुमालन जनूबन फैली हुई थी और उनका फासला बैन अल-अक़वामी सरहद से कहीं 30 और कहीं 60 किलोमीटर बनता था। जनूब से शुमाल की तरफ जाते हुए उस सड़क पर अहम शहर खुलना, जैसूर, जेनदा और किश्तिया पड़ते थे। इसके अलावा दो सड़कें जैसूर और जेंदा से मशरक़ की तरफ जाती थी, जिन्हें बवक़्त ज़रूरत फ़ौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसूर और जेंदा से मशरक़ में एक छोटा सा दरिया माधुमती बहता था, जो दिफाई नुक्ता नज़र से बहुत मुफीद था। मजमूई तौर पर सारा सेक्टर मैदानी था, जिसमें आज़ादाना तौर पर फ़ौजी गाड़ियों की नकलो हरकत हो सकती थी। अलबत्ता टैंकों के लिए उसे नामौजूद समझा जाता था, क्योंकि रास्ते में कई छोटे बड़े नाले पड़ते थे। दरिया गंगा के जनूबी किनारे बैन अल-अक़वामी सरहद पर एक छोटी सी जगह थी, जिसे राजापुर के नाम से पुकारा जाता था। उससे लेकर नीचे जैसूर शुमाल मगरब में दरसना तक का इलाका ब्रिगेडियर मंजूर के मातहत था, जिन्होंने 57 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर जेंदा में बना रखा था। जैसूर सेक्टर का निचला निसफ हिस्सा यानी दरसना से खलीज बंगाल तक ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात के पास था, जिनका 107 ब्रिगेड हेडक्वार्टर जैसूर में था। ये दोनों ब्रिगेड 9 डिवीज़न के ज़ेर कमान थे, जिनके GOC मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अंसारी थे। ज़माना अमन में उनका हेडक्वार्टर भी जैसूर में था, लेकिन जंग शुरू होने से चंद दिन पहले वो दरिया माधुमती और जेंदा के दरमियान मंगोरा के मुकाम पर मुंतकिल हो चुके थे। दो ब्रिगेडों के अलावा इस डिवीज़न में EPCF के सिपाही और रज़ाकार वगैरह भी थे, जिनके ज़िम्मे खुलना का दिफा था। वहाँ के कमांडर कर्नल फजल हमीद थे। जनरल न्याज़ी ने मशरक़ी पाकिस्तान के दिफा के लिए दिफाई किलों पर मबनी जिस स्ट्रेटजी का इंतखाब किया था, उसके तहत इस सेक्टर में जैसूर और जेंदा को किलों की हैसियत हासिल थी, जबकि किश्तिया और खुलना वगैरह अहम मुकाम यानी स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझे जाते थे। दिफाई मनसूबा ये था कि दुश्मन को पहले तो राजपुरा, दरसना, बेनापुल और दीगर सरहदी मुकाम पर रोका जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी थोड़ी ज़मीन ज़्यादा वक्त में छोड़ते हुए दिफाई किलों में आया जाए और फिर वहाँ आखिरी दम तक डट कर मुकाबला किया जाए। कयास ये था कि दुश्मन जैसूर और जेंदा में अव्वल तो दोनों या फिर एक किले को मस्खर करने के बाद ही आगे बढ़ने का सोचेगा, वरना हिंदू का इतना दिल गुर्दा कहाँ कि वो अपने पीछे एक किले में एक ब्रिगेड की परवाह किए बगैर सीधा ढाका की तरफ पेशकदमी करे। ये भी ख्याल था कि अगर उसने किसी किले को फतह करने की बजाय उसे महज मैसूर करने पर इक्तफा किया, तो हसार बांधने वाली फ़ौज मैसूर फ़ौज यानी एक ब्रिगेड से कम ना होगी। यानी जैसूर सेक्टर में अगर उसने दिफाई किलों को मैसूर करके आगे बढ़ना चाहा, तो उसके 2 ब्रिगेड यानी एक डिवीज़न तो हसार बंदी में सरफ हो जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए उसे अलहदा फ़ौज दरकार होगी, जो वाफर तादाद में उसके पास मौजूद ना थी। हमारे तखमीने के मुताबिक भारत जैसूर सेक्टर में 3 रास्तों से हमला कर सकता था। नंबर 1 कलकत्ता से बिपनापुल और जैसूर, नंबर 2 किशनगढ़ से दरसना और चुवानडांगा, नंबर 3 मुर्शिदाबाद से राजपुर और कश्तिया। फ़ौजी ज़हन अमूमन हमले का रुख मुतय्यन करते वक्त रसल और रसायल के ज़राए को बहुत अहमियत देते हैं, लिहाजा मज़कूरा बाला 3 रास्ते ही भारी तादाद में ट्रकों, तोपों और टैंकों की आमद रफ्त के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। लेकिन भारतीय मनसूबाबंदों की दाद दीजिए कि उन्होंने मुतवक्का रास्तों में से किसी को भी ना अपनाया। उन्होंने बाकायदा जंग से पहले हमारे इलाके में जहाँ जहाँ कदम जमा रखे थे, वहीं से आगे बढ़ने की कोशिश की। आपको याद होगा कि 21 नवंबर को जैसूर सेक्टर में एक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 6 टैंक और 2 सैबर तैयारे तबाह हो चुके थे और ईस्टर्न कमांड ने शोर मचाया था कि भरपूर जंग छिड़ गई। ये वारदात बोरा या गरीबपुर के मुकाम पर हुई थी, जहां रातों रात भारत ने कब्जा कर लिया था और हम उसे पसपा करने में नाकाम रहे थे। हमने सिर्फ इतना किया था कि 9 डिवीज़न के वसाइल काम में लाते हुए दुश्मन के मोर्चों के सामने हसार बांध दिया था, ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। ये ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात के 107 ब्रिगेड का इलाका था। दूसरा सरहदी इलाका जो बाकायदा जंग से कबल दुश्मन के कब्ज़े में जा चुका था, दरसना के करीब जबन नगर था, जो ब्रिगेडियर मंजूर के 57 ब्रिगेड में वाक़ था। जंग छिड़ने पर जैसूर सेक्टर में दुश्मन ने उन्हीं मुकामात से आगे छलांग लगाने की कोशिश की। आइए पहले ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात के इलाके का हाल देखें। गरीबपुर के मुकाम पर 150 मुरबा किलोमीटर इलाका भारत के कब्ज़े में था। वहाँ से जैसूर तक तोप के गोले का फासला बमुश्किल 11 या 12 किलोमीटर बनता था।
نومبر والے واقعے کے بعد اگرچہ دشمن نے پیش قدمی روک لی تھی، مگر وقتاً فوقتاً جیسور کی طرف گولے پھینک کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا تھا۔ 3 دسمبر کو بھرپور جنگ چھڑنے کے بعد گولہ باری میں مزید شدت آ گئی اور دشمن نے حصار توڑ کر آگے بڑھنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ ہماری طرف سے 3 پلٹنیں یعنی 6 پنجاب، 12 پنجاب، 21 پنجاب اور 22 فرنٹیئر فورس کی ایک کمپنی اسے روکے ہوئے تھی، جس کی پوزیشن براندا، 8 آر اور محمد پور کے علاقے میں واقع تھی۔ دشمن نے گھیرا توڑ کر جیسور کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر ہماری فوج نے زبردست مزاحمت کی۔ دشمن بار بار اس حصار سے سر ٹکراتا اور ہر بار پسپا ہو کر اپنے کچھار میں دب جاتا۔ یہ رسہ کشی 60 گھنٹے جاری رہی، گویا 6 دسمبر کی صبح تک دشمن اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی حصار پر جیسور کے دفاع کا انحصار تھا، کیونکہ اگر ایک دفعہ بند ٹوٹ جاتا تو ریلا سیدھا جیسور میں رکتا، کیونکہ درمیان میں کوئی دفاعی لائن نہ تھی۔ بلکہ زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ جیسور کے دفاعی قلعے میں راشن اور ایمونیشن تو وافر مقدار میں تھا، مگر وہاں لڑنے والے نہ تھے۔ وہی سپاہی جو سرحد کے ساتھ ٹنگے ہوئے تھے، انہی کو واپس جیسور کے ارد گرد مورچے سنبھالنے تھے۔ یہ سپاہی جیسور سے قریب ترین مقام پر بپنا پول 43 کلومیٹر اور بعید ترین مقام پر سکتیرا 90 کلومیٹر میں تھے۔ بریگیڈیئر محمد حیات، جو کہ ایک عمدہ فوجی کمانڈر سمجھے جاتے تھے، اس نکتے کو بخوبی جانتے تھے کہ اگر غریب پور والا حصار ٹوٹ گیا تو سرحدوں سے سپاہی واپس لا کر جیسور کا دفاع منظم کرنے سے پہلے دشمن جیسور میں داخل ہو جائے گا۔ بہت سے ذرائع نے تصدیق کی کہ انہوں نے جنگ چھیڑنے سے پہلے اپنے جی او سی میجر جنرل ایم ایچ انصاری کو اس خطرے سے آگاہ کیا تھا اور اجازت چاہی تھی کہ وہ سرحدوں سے کچھ نفری واپس بلا کر جیسور میں رکھ لیں، تاکہ دشمن کو کم از کم اتنی دیر کے لیے روکا جا سکے کہ باقی نفری جیسور پہنچ جائے۔ جنرل انصاری نے، جو کہ 45 کلومیٹر پیچھے مینگورہ کے مقام پر بیٹھے تھے، اس اقدام کی اجازت نہ دی، کیونکہ جنرل نیازی نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تک 3/4 آدمی شہید یا زخمی نہ ہو جائیں، سرحدوں سے پیچھے کوئی نہ ہٹے۔ بریگیڈیئر حیات نے یہ سرکاری حکم مان لیا، لیکن اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ غریب پور کا حصار ٹوٹنے کے بعد جیسور میں قلعہ بند ہونے کی بجائے کھلنا کی طرف پسپا ہونا مفید ہوگا، تاکہ سرحدی علاقوں میں پھیلی ہوئی نفری کو اکٹھا کرنے کا وقت مل سکے۔ اسی خیال کے پیش نظر انہوں نے جنگ سے قبل اہم ہتھیاروں کا ایمونیشن جیسور سے کھلنا منتقل کر دیا۔ یہ کارروائی جنگی منصوبے کے سراسر منافی تھی۔ دفاعی منصوبے میں کہا گیا تھا کہ سرحدوں سے پسپا ہو کر جیسور اور جیندہ کے دفاعی قلعوں میں بھرپور لڑائی لڑی جائے گی، اور اگر بے فرض محال ان قلعوں کو چھوڑنا پڑا تو پسپائی مینگورہ کی طرف ہوگی، نہ کہ کھلنا کی طرف۔ بریگیڈیئر حیات کے افسروں کا کہنا ہے کہ مینگورہ یا مادومتی کی طرف پسپائی کا کسی منصوبے میں ذکر نہ تھا، اس لیے منصوبے کی منافی کارروائی کا الزام سراسر غلط ہے۔ جبکہ ایسٹرن کمانڈ کے بریگیڈیئر باقر صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ بات زبانی طور پر جنرل انصاری کو بتائی گئی تھی اور تحریری طور پر اس کا ذکر دفاعی منصوبے میں اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ جونیئر افسر پیچھے کی طرف دیکھنا شروع نہ کر دیں۔ پسپائی کا تعین کس طرف اور کس سطح پر کیا گیا تھا، اس سے قطع نظر بریگیڈیئر حیات نے کھلنا کو ترجیح دی اور جنگ کے تیسرے روز 5 دسمبر ایک پٹھان کمانڈنگ افیسر کو اعتماد میں دلاتے ہوئے کہا، دیکھنا کہیں سوتے ہوئے نہ پکڑے جانا، اگر ہمیں جیسور چھوڑنا پڑا تو ہمارا رخ مینگورہ کی طرف نہیں، کھلنا کی طرف ہوگا۔ ادھر بریگیڈیئر حیات اپنی پسپائی کا رخ متعین کر رہے تھے اور ادھر دشمن گھیرا توڑنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہمارے سپاہیوں کو پیچھے دھکیل کر اپنے گلے کا طوق ذرا وسیع کر لیا تھا، مگر مکمل طور پر گھیرا توڑنے میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ گھیرا کھلا ہونے کے بعد اب ہماری پلٹنوں کی دفاعی لائن قائم کھولا، سنتوش نگر اور امرت بازار کی سیدھ میں آ گئی تھی۔ گھیرے کی نئی پوزیشنوں کی وجہ سے ساتھ والی پلٹن 22FF کی پوزیشن کو بھی بدلنا پڑا۔ اس پلٹن کی ایک کمپنی کو، جو بپنا پول کی سرحدی چوکی پر تھی، 6 کلومیٹر پیچھے سارچا کے مقام پر منتقل کر دیا گیا اور دوسری کمپنی جو راگھوناتھ میں تھی، اسے پیچھے ہٹا کر چنگر گاچا میں متعین کیا گیا۔ گویا مجموعی طور پر ہمارا حصار سرحد سے اور پیچھے آ گیا تھا۔ بریگیڈیئر حیات کے بریگیڈ 107 کو بھارت کے 9 ڈویژن کا سامنا تھا۔ اس نے 6 دسمبر کو حصار توڑنے پر اپنی پوری طاقت صرف کر دی۔ پہلا دعویٰ صبح کے وقت بولا، جو ناکام رہا۔ دوسرا حملہ 11 بجے کے قریب کیا، جو بے اثر ثابت ہوا۔ البتہ دوپہر کو اس کی تیسری کوشش جزوی طور پر کامیاب ہو گئی۔ اس کا ہراول دستہ، ہماری ایک پلٹون تقریباً 30 آدمی کو روندتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بدقسمتی سے اس شگاف کو پر کرنے کے لیے فالتو نفری دستیاب نہ تھی۔
جو سپاہی وہاں موجود تھے انہیں وہاں سے ہٹانے سے ایک اور شگاف پیدا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ 8 پنجاب کے سیکنڈ ان کمانڈ میجر یحییٰ نے جیسور میں بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی کہ ہماری دفاعی لائن میں شگاف پڑنے سے دشمن کے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں جیسور جیندہ روڈ کی طرف دوڑی جا رہی ہیں۔ بریگیڈیئر حیات کو یہ پیغام 6 دسمبر کو کوئی 3 بجے سپہر ملا۔ 22 FF کے کمانڈنگ افیسر لیفٹیننٹ کرنل شمس اس وقت ان کے پاس تھے۔ بریگیڈیئر حیات نے شمس سے کہا کہ وہ اپنی پلٹن کو بپنا پول جیسور روڈ سے ہٹا کر کھلنا جیسور روڈ پر نواں پارہ کے مقام پر لے جائیں اور ایک کمپنی کو جیسور شہر کے چوک میں چھوڑ جائیں تاکہ باقی پلٹنوں کو صحیح سمت میں جانے میں رہنمائی کر سکے۔ پسپائی جانب کھلنا کی اطلاع وائرلیس پر باقی پلٹنوں کو بھی دے دی گئی۔ بریگیڈیئر حیات اور ان کے ہیڈ کوارٹر نے 5:30 بجے شام جیسور کو خیر آباد کہا، جب وہاں دشمن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ انہوں نے کھلنا کی طرف روانگی میں اتنی عجلت دکھائی کہ جیسور میں مدفون ایمونیشن کے ذخیرے کو بھی نظر آتش نہ کر سکے۔ غیر ملکی صحافیوں نے جو بھارتی افواج کے ساتھ تھے مجھے بتایا کہ انہوں نے ہمارے بریگیڈیئر کمانڈر کا خالی خیمہ دیکھا جس کی ایش ٹرے میں آدھا جلا ہوا سگریٹ رکھا تھا۔ وہاں کلرکوں کے دفتر دیکھے جہاں ٹائپ کی مشینوں میں ابھی تک کاغذ چڑھے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اتنی عجلت کا کوئی جواز نہ تھا کیونکہ یہ ہیڈ کوارٹر 6 دسمبر کی شام کو خالی کیا گیا تھا اور بھارتی دستے 7 دسمبر کی دوپہر کو جیسور میں داخل ہوئے۔ دراصل بھارت اندھا دھند جیسور میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس دفاعی قلعے کو مسخر کرنے میں بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے وہ اگرچہ 6 دسمبر کی شام یا سپہر کو اس کے گرد و نواح میں پہنچ چکا تھا مگر داخل ہونے سے پہلے بھرپور تیاری ضروری سمجھتا تھا۔ بریگیڈیئر حیات کے بعض دوستوں کا خیال ہے کہ 6 دسمبر کی شام کو جیسور سے مینگورہ جانے والی سڑک دشمن کے قبضے میں جا چکی تھی، اس لیے اس طرف پسپائی میں زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ تاثر حقیقت کے برعکس ہے کیونکہ رات گئے اسی راستے سے ہمارے کئی افسر مینگورہ گئے اور انہیں وہاں دشمن کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ لیفٹیننٹ کرنل احسان جو اسی راستے سے گزرے بتاتے ہیں کہ انہوں نے راستے میں اپنی ملٹری پولیس کے دستے دیکھے جن کے سپرد یہ کام تھا کہ وہ جیسور سے مینگورہ جانے والے ٹریفک کی رہنمائی کریں۔ انہیں جگہ جگہ سڑک کے مرمت شدہ حصے نظر آئے تاکہ ٹریفک بلا رکاوٹ گزر سکے۔ اس کے علاوہ جیسور سے جینتا جانے والی سڑک پر بھی 6 دسمبر کی رات کو 10 بجے تک ہمارے آدمی بلا روک ٹوک گزرے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر بریگیڈیئر حیات دلی طور پر مینگورہ کی طرف ہٹنا چاہتے تھے تو وہ ہٹ سکتے تھے۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ بریگیڈیئر حیات نے جو راستہ اختیار کیا ادھر کیا پیش آیا۔ 6 اور 7 دسمبر کی درمیانی رات 107 بریگیڈ کے لیے بڑی بگدڑ کی رات تھی۔ اس بریگیڈ میں جتنی نفری تھی اسے پتہ تھا کہ اگر پسپا ہونا پڑا تو جیسور جانا ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی کھلنا جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا۔ اکثر نے نواں پارہ کا پہلے کبھی نام نہ سنا تھا۔ افسر کھلنا کی طرف مراجت میں پوشیدہ حکمت سے ناآشنا تھے۔ وہ حکم کے بندے بھاگم بھاگ جیسور پہنچے جہاں چوک میں 22 FF کی کمپنی میجر بابر نے انہیں کھلنا کی راہ پر ڈال دیا۔ اس بھگدڑ میں ایک ایمبولینس گاڑی نواں پارہ کی بجائے غریب پور کی طرف دوڑتی نظر آئی۔ اسے روک کر ڈانٹا گیا کہ بدھو، تمہیں اتنا بھی اندازہ نہیں کہ نواں پارہ کدھر ہے؟ تم مخالف سمت میں منہ اٹھائے چلے جا رہے ہو۔ ڈرائیور نے سنجیدگی سے جواب دیا، سر مجھے سمت کا اندازہ ہے مگر میں غریب پور سے زخمیوں کو نکالتے وقت بعض سپاہیوں سے وعدہ کر آیا تھا کہ انہیں دوسرے پھیرے میں لے جاؤں گا، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ 107 بریگیڈ کو دراصل ایک ہی جست میں نواں پارہ نہیں پہنچنا تھا۔ اسے راستے میں سب سے پہلے سنگ میل نمبر 30 پر روکا گیا۔ وہاں اس کے قدم نہ جم سکے تو وہ سنگ میل نمبر 25 پر جا اٹکا۔ وہاں دشمن کو آتے دیکھا تو مزید 5 میل پیچھے ہٹ گیا۔ پہلا مارکہ 10 ستمبر کو سنگ میل نمبر 30 پر پڑا اور پھر ایک ہی جست میں سنگ میل نمبر 9 دولت پور تک پسپا ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 16 دسمبر کی صبح کو یہ بریگیڈ دولت پور چھوڑ کر کھلنا جانے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ ڈھاکہ سے جنگ بندی کی اطلاع آ گئی۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بریگیڈیئر حیات نے یہ پرائیویٹ جنگ بڑی مہارت سے لڑی اور وہ دشمن کا ایک ڈویژن اپنے تعاقب میں دولت پور تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ کھلنا کا ہنگامی بریگیڈ جو کرنل فضل حمید کے زیر کمان تھا جیسور خالی ہونے کی خبر سن کر بدک اٹھا۔ اس نے اسی رات 6 اور 7 دسمبر اپنا بوریا بستر لپیٹا اور نقل و حمل کا جو ذریعہ ملا اسے قابو کر کے ڈھاکہ کی طرف کوچ کر گیا۔ کھلنا میں نیوی کے سب سے سینئر افسر کمانڈر گلزری تھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے اعلی افسروں کو اطلاع دیے بغیر ایک گن بوٹ میں سوار ہو کر سمندر کی طرف نکل گئے۔ جس طرح جیسور افراتفری میں چھوٹا اس سے کہیں زیادہ باغم باغ میں کھلنا خالی ہو گیا۔ اب آئیے جنرل انصاری کے دوسرے بریگیڈ 57 کی طرف جس کی قیادت بریگیڈیئر منظور کے سپرد تھی۔ بریگیڈیئر منظور اپنی شرافت
اور ملایت کے لیے مشہور تھے۔ ان کے بریگیڈ کو بھارت کی 4 پہاڑی ڈویژن کا سامنا تھا۔ بریگیڈیئر منظور کے پاس 2 مکمل پلٹن، 29 بلوچ اور 18 پنجاب اور ایک کمپنی تھی جو 12 R&S سے تعلق رکھتی تھی۔ بھاری ہتھیاروں میں ان کے پاس توپ خانے کی ایک ریجمنٹ اور M24 ٹینکوں کا ایک اسکواڈرن تھا۔ یہ ٹینک در حقیقت ایسٹرن کمانڈ کی ملکیت تھے جو آڑے وقت میں کسی بھی بریگیڈ کو دیے جا سکتے تھے۔ انہیں کشتیاں کے پاس رکھا گیا تاکہ وہ دریائے گنگا کے جانب کسی بھی مقام پر استعمال کیے جا سکیں۔ دسمبر کے ابتدائی ایام میں بریگیڈیئر منظور اپنے ہیڈ کوارٹر جیندہ میں بیٹھے تھے کہ ان کو خبر ملی کہ دشمن جبن نگر، جہاں وہ پہلے ہی اپنے قدم جما چکا تھا، اس سے پھیل کر درسنا کی طرف بڑھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ درسنا ایک سرحدی قصبہ تھا جس کے ہاتھ سے جانے سے گورنر مالک کے آبائی قصبے چوانڈانگا کے لیے رستہ کھل جاتا تھا، اور اگر دشمن چوانڈانگا پہنچ جاتا تو اگلی جست میں جیندہ یا کشتیہ جا سکتا تھا۔ بریگیڈیئر منظور نے دشمن کو سرحدی علاقے میں روکنے کے لیے خود آگے جانا مناسب سمجھا، مگر ان کی آمد سے جنگی صورتحال پر کوئی اثر نہ پڑا۔ جنگ کے پہلے دن ہی دشمن نے جھپٹ کر درسنا پر قبضہ کر لیا۔ بریگیڈیئر منظور نے اب ساری توجہ چوانڈانگا پر مرکوز کر دی۔ انہوں نے سرحدی چوکیوں سے اپنی ساری نفری بلا کر وہاں جمع کی اور دشمن کا انتظار کرنے لگے۔ دشمن ایسا بے مروت نکلا کہ اس نے بریگیڈیئر منظور کی توقعات پر پورا اترنے کی بجائے اپنے لیے ایک نئی جہت کا انتخاب کیا۔ قیاس تھا کہ اس کا رخ جیسور جیندہ روڈ پر واقع کالی گنج کی طرف سے ہوگا تاکہ 57 بریگیڈ اور 107 بریگیڈ ایک دوسرے سے کٹ جائیں۔ دشمن کو اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے جنرل انصاری نے اپنے کرنل سٹاف کرنل افریدی کو بھیجا، جنہوں نے 50 پنجاب کی 2 کمپنیاں اور جبن نگر سے اکھڑی ہوئی 38 FF کے اجزاء کو ملا کر ایک ٹاسک فورس قائم کر لی اور کالی گنج کے قریب دشمن کا انتظار کرنے لگے۔ تعجب کی بات کہ ادھر بھی دشمن طلوع نہ ہوا۔ آخر وہ گیا کہاں؟ بھارتی فوج مکتی بانی کی انگلی پکڑے برساتی نالوں سے بچتی کچتی اور کچے راستوں سے ہوتی ہوئی چوانڈانگا اور جیندہ کے درمیان سادھو ہٹی کے مقام پر جا نکلی، جہاں ان کا استقبال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ 4 اور 5 دسمبر کی درمیانی رات کو پہلے پہل اس کو صرف ایک کمپنی اور چند ٹینک ایک ٹروپ وہاں پہنچے۔ اس کمپنی کے کمانڈر بھارتی میجر نے بعد میں بتایا کہ وہ پہلی رات کانپتا رہا کہ مجھے کہاں ڈالا گیا ہے۔ ایک طرف جیندہ ہے، دوسری طرف چوانڈانگا، اور میں 2 جبڑوں میں پس کر رہ جاؤں گا۔ رات رام رام کرتے گزری مگر ہماری طرف سے اس کی کوئی گوشمالی کو نہ پہنچا۔ اگلی صبح 10 بجے راشن ڈھونڈنے والی چند گاڑیاں چوانڈانگا سے جیندہ جا رہی تھیں۔ بھارتی میجر نے بکھلا کر قبل از وقت ان پر فائر کروا دیا۔ وہ گاڑیاں واپس چوانڈانگا چلی گئیں اور یوں بریگیڈیئر منظور کو اطلاع ملی کہ ان کا اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب ان کے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ کہ بلا تاخیر سادھو ہٹی پر حملہ کر کے رکاوٹ کو دور کر دیں، دوسرا یہ کہ وہ چوانڈانگا جو سٹرانگ پوائنٹ تھا اس کو اپنا مسکن بنائے رکھیں، جہاں ان کا تقریباً سارا بریگیڈ جمع تھا۔ انہوں نے جنگی صورتحال کا نہایت ملایت سے جائزہ لیا۔ پہلے ایک افسر کو بھیجا کہ جاؤ بھائی ذرا پتہ کر کے آؤ کہ واقعی دشمن وہاں ہے بھی کہ نہیں۔ جب اس کی تصدیق ہو گئی تو انہوں نے ایک مٹھی بھر دستہ روانہ کیا کہ جاؤ بھائی اس کو وہاں سے ہٹا دو۔ وہ ناکام لوٹ آیا تو پھر میجر زاہد کی قیادت میں ایک پلاٹون کو روانہ کیا۔ اب 6 دسمبر ہو چکی تھی۔ دشمن نے گزشتہ 36 گھنٹوں میں نہ صرف اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط بنا لی تھی مگر بلکہ مزید فوج اور ٹینک بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ میجر زاہد پلاٹون لے کر دشمن کے قریب پہنچے اور حملے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حکم ملا کہ نہیں بھائی واپس آ جاؤ، ایک پلاٹون بیچاری کیا کرے گی۔ اسی دن 6 دسمبر کو جیسور بھی خالی کیا جا چکا تھا۔ شام کو جنرل انصاری نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جیندہ میں ٹیلی فون کیا۔ بریگیڈیئر منظور کا بریگیڈیئر میجر جعفر بولا۔ جنرل انصاری نے کہا ہے جعفر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ خاص کام تو نہیں ہو رہا؟ اچھا تو تم منگورا آ جاؤ اور کرنل افریدی سے بھی کہو کہ وہ کالی گنج سے واپس آ جائے۔ یہاں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے دفاع کے لیے کوئی نہیں، جیسور تو جا ہی چکا۔ اسی رات کرنل افریدی کی نفری بھی جیندہ واپس آ گئی اور اگلی صبح 7 دسمبر میجر جعفر نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا عملہ، فائلیں اور نقشے گاڑیوں پر لادے اور مینگورا روانہ ہو گئے۔ آخری گاڑی 11 بجے نکلی۔ اسی شام گولی چلائے بغیر 9 ڈویژن کے دوسرے دفاعی قلعے میں بھی دشمن داخل ہو گیا۔ بریگیڈیئر منظور شرافت سے چوانڈانگا میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے سوچا میں یہاں بیکار بیٹھا کیا کر رہا ہوں؟ اگر یہیں محصور ہو گیا تو راشن اور ایمونیشن بھی زیادہ عرصہ تک ساتھ نہیں دے گا، کیوں نہ کشتیاں چلا جائے، وہاں چل کر دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ چنانچہ وہ 7 اور 8 دسمبر کی درمیانی رات کو اپنی سپاہ کو کشتیاں منتقل کرتے رہے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے شہر کے ارد گرد فوجی دستے متعین کر دیے تاکہ دشمن کسی طرف سے ان پر حملہ نہ کر دے۔ انہوں نے حکام والا کو بھی اطلاع دی کہ میں کشت و خون سے بچتا ہوا کشتیاں پہنچ گیا ہوں۔
اس پر ایسٹرن کمان ہیڈ کوارٹر نے ان سے کہا کہ وہ سڑک کے راستے جندہ جائیں یا ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ منگورا کی طرف چلے جائیں۔ بریگیڈیئر منظور نے ذرائع کی آمد و رفت کی قلت اور متوقع مزاحمت کے پیش نظر کسی ایک طرف جانے سے معذری ظاہر کر دی۔ انہوں نے کشتیہ میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ ان کی وہاں موجودگی فوجی نقطہ نظر سے اگر مفید ہو سکتی تھی تو یوں کہ دشمن مشرق کی طرف مزید پیش قدمی سے پہلے اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے بائیں بازو پر ایک پاکستانی بریگیڈ موجود ہے۔ واقعی ایسا ہوا۔ دشمن نے 8 دسمبر کو جندہ کی طرف سے ایک بھاری جمعیت کشتی کی طرف روانہ کی۔ بریگیڈیئر منظور نے میجر زاہد کی قیادت میں 18 پنجاب کی ایک اور کمپنی اور میجر شیر الرحمان کی قیادت میں نصف اسکواڈرن ٹینک روانہ کیے۔ 1 بجے دوپہر رن پڑا جو تقریباً 3 گھنٹے جاری رہا۔ بالآخر دشمن ہمت ہار بیٹھا اور پسپا ہو گیا۔ دسمبر کی ساری جنگ میں 57 بریگیڈ کی یہ پہلی اور آخری لڑائی تھی جو اس نے لڑی۔ خدا کے فضل سے اس میں سے اسے سرخروئی حاصل ہوئی اور میجر زاہد اور میجر شیر کو ستارہ جرأت کا اعزاز ملا۔ دشمن بھاگتے ہوئے اپنی لاشیں بھی وہیں چھوڑ گیا۔ ایک لاش جو ایک بھارتی جرنیل کے بیٹے کی تھی سڑک کے کنارے یوں پڑی تھی کہ دھڑ سڑک کی ڈھلوان پر تھا اور سر سڑک کے کنارے پر۔ میدان کارزار کی گرما گرمی میں ہمارا ایک ٹینک اس مردے کی کھوپڑی کچلتا ہوا گزر گیا۔ بعد میں دوران اسیری میجر زاہد اور میجر شیر کو اس کی کڑی سزا بھگتنی پڑی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بھارتی لاشوں کو جان بوجھ کر مسخ کیا ہے۔